मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ हज़रत मौलाना आपके साथ बैठे हैं और इनकी एक पुरजोश तकरीर ने मेरे ख्याल से आज माहौल को बदल दिया। फारूक साहब मेरे बाद आपके सामने यहाँ आएंगे, आपसे मदऊ होंगे। तो फारूक साहब के पहले बोलना और रहमान खान साहब के बाद में बोलना है मेरे लिए बहुत मुश्किल एक पोजीशन है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा, मुझे बहुत तफसीली बात नहीं कहनी। अजीज़ कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, गवर्नर साहब की इजाज़त से जो कुछ मुमकिन है वो आपके सामने कहूँ। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, सिर्फ चंद 4 या 5 नुक्ते हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मुझे मेरा पूरा ताउन अदीब भाई आपके विजन स्टेटमेंट के साथ है। यकीनन इंशाल्लाह कामयाब होगा ये विजन स्टेटमेंट और हम तेज़ी के साथ इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये हमारा अहद है कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आज ही तय हो जाए, ये तय हो जाए कि हमें इसको अंजाम तक पहुँचाना है और इस विजन से स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर शायद इस वक्त पूरी तवज्जो हम नहीं दे सकते हैं। उनके हवाले से मशवरे आए, बहुत यकीनन कीमती मशवरे थे और हर मशवरे का कोई ना कोई फ़ायदा यकीनन इस तंजीम को होगा। एक मशवरा आया जिस पर शायद कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ी भी, और वो था कि इसको गैर सियासी एक तंजीम बनाया जाए। क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है, इसलिए शायद मेरे लिए आसान होगा समझाना कि गैर सियासी क्या होता है। हम तो सुबह से यहाँ बैठ कर रहे हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये सियासी गुफ्तगू नहीं है? अंग्रेज़ी ज़बान में पॉलिटिकल और पार्टी पॉलिटिकल में फ़र्क होता है। पार्टी पॉलिटिकल वो होता है जब एक किसी सियासी जमात की जानिब से आप कुछ कहें या करें या उसके इंटरेस्ट को आप बरकरार रखें। पॉलिटिकल बात क्या होती है? पॉलिटिकल बात वो होती है कि आप अपने माशरे के ताल्लुक से, अपनी हैसियत के ताल्लुक से कुछ कहते हैं और उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो वो सियासी बात होती है। वो और उसका कोई और लफ्ज़ नहीं है उसको समझाने का कि वो क्या बात होती है। तो ये कहकर कि एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी, शायद हम एक गलती कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी सिर्फ इसलिए कि लोग, जैसे हमारे एक बहन ने यहाँ कहा कि पॉलिटिक्स को बहुत बुरा माना जाता है, कि एक बहुत गलीज़ चीज़ है पॉलिटिक्स, बर्दाश्त करने की चीज़ है। हमको हमारे पास कोई रास्ता और नहीं है, इसलिए हमको पॉलिटिक्स का हाथ पकड़ना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है। पॉलिटिकल गुफ्तगू अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती है, और इसलिए अगर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का उसको नाम दिया जा रहा है या उसको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो उसको ये मान के ना दिया जाए कि इस नॉन पॉलिटिकल होने से हम पॉलिटिकल गुफ्तगू को ही यहाँ से दूर कर रहे हैं। ये एक सवाल। और शायद इसका दूसरा पहलू है, वो दीनी पहलू है। नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, उसका अगर हजरत इस पर कुछ जिक्र करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक मुसलमान का, और मुझे उम्मीद है कि औरों के लिए भी ऐसा ही होगा, एक मुसलमान के लिए दीन से जो रिश्ता होता है उसको आप कहीं भी अलग नहीं कर सकते। इसको जैसे जब हिंदुज़म की बात होती है, और मेरे बड़े झगड़े रहे हैं हिंदुज़म और हिंदुत्व को लेकर, कोई कहता है कि ये वे ऑफ लाइफ है, तो वे ऑफ लाइफ इस्लाम में भी शरई वे ऑफ लाइफ हमारी होती है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो आप जो भी फैसले करेंगे उन फैसलों पर दीन की रोशनी में ही वो आप फैसले करेंगे। उसको अगर आप नॉन पॉलिटिकल कह दें, नॉन रिलीजियस कह दें, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। आप कुछ लोग बैठकर इस पर गौर कर लें, और मुमकिन है कि इसका कुछ थोड़ा सा मकसद या
مطلب بدل کے کوئی الفاظ کچھ اور ڈھونڈ کے آپ ان کو استعمال کریں، لیکن پولیٹیکل اور ریلیجس، ہاں ریلیجس، یہ ریلیجس آرگنائزیشن اس نظریے سے نہیں ہے کہ 10 ریلیجس لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اور حبیب بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریلیجس نہیں ہیں، آپ بھی ریلیجس ہیں اور آپ اس میں فیصلے کرائیں گے تو وہ نان ریلیجس کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اس پر غور کریں، لیکن مولانا آپ اس پہ چوک گئے، آپ نے اس بات پر روشنی نہیں ڈالی تو مجھے مجبوری میں یہ کہنا پڑا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات ہے، ایک تلخ بات ہے اور سچ بات ہے، اور اب وہ وقت نہیں ہے آج دن بھر یہاں اطمینان سے بیٹھ کر اور بہت توجہ دے کر، بڑی گمبھیرتا سے جیسے لوگوں نے کہا کہ اس پر توجہ دے کر اس پر غور کرنا، تو اب کسی تلخ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم میں اختلاف ہیں اور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہم میں اختلاف ہے۔ بہت سارے اختلاف ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں اس بات کے اختلاف ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے ایسا ٹویٹ کیوں کیا، وہ اس پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں، وہ اس پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں۔ یہ اس قسم کے اختلاف ہماری زندگی میں ہے، ہماری نیشنل لائف میں ہے۔ وہ اختلاف دور ہونے چاہیے اور وہ اختلاف دور ہو سکتے ہیں اگر ہم بیٹھ کر گفتگو کریں، دل کھول کر گفتگو کریں تو وہ اختلاف دور ہو جائے۔ مسالک کے سارے اختلاف دور ہو پائے نہ ہو پائے اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے اتنا، لیکن ہم اپنی قومی زندگی میں اختلاف دور کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو لوگ یہاں آئے اور جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، نوجوان بچے جو NRC اور CAA میں جنہوں نے آگے بڑھ کر لڑائی لڑی اور آگے بڑھ کر انہوں نے سارے ظلم انہوں نے برداشت کیے، ہم ان کو جھک کر سلام کریں تو وہ کم ہوگا، لیکن مجھے کچھ تجربہ ہے اس لڑائی کا، اور اگر ویسے ہماری لڑائی پھر ہوگی تو ہم پھر ہاریں گے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس لڑائی میں خیمے بن گئے تھے کہ اس کا تاج ہمارے سر پر رہے، اس کا تاج کسی اور کے سر پر نہ جائے، اس کا تاج کسی اور تنظیم کے سر پر نہ جائے، اس کا تاج ہم تک رہے۔ یہاں تک کہ جو افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، وہ یہ تھی کہ جیل سے باہر کون نکلوائے گا، اس بات تک کی لڑائی تھی، اور اس بات میں ایک دوسرے کی کاٹ ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، فضیل ایوبی صاحب بیٹھے ہیں، اس بات کا تبصرہ ہم لوگ بار بار کیا کرتے تھے کہ کون صحرا باندھے گا اپنے سر۔ اس بات کی لڑائی ہوگی تو جو بیچارہ وہاں جیل میں پھنسا ہے اور جیل میں جو سارے ظلم سہ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ مجھے فخر اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ جھیلا اور اسی لیے ہم آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہم سے بہت سال کم عمر کے لوگ بھی ان کا ہم عزت اور ان کی احترام کرتے ہیں، لیکن کہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا نام بھی آیا تھا، جو بہت 59 تھا، FIR 59 تھا یا کیا تھا، اس میں بھڑکانے کے لیے میرا نام بھی آیا تھا۔ انہوں نے بھی آ کر وہاں لوگوں کو بھڑکایا۔ میرا فرض تھا کہ جو لوگ وہاں اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے اور بڑے سکون سے اور بہت پیسفلی کہنا چاہتے تھے، وہاں جا کر میں اگر ان کو اپنا تعاون نہ دیتا تو مجھے اپنے آپ کو میں بزدل مانتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چاہا کہ میرا نام بھی وہاں آئے۔ مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے نام میرا ڈالا، مجھے تو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ میرا بھی نام شہیدوں میں، میرا نام بھی درج ہے، اور اس لیے جب بھی لڑائی کا ذکر ہوگا تو میں کہہ سکوں گا کہ جیسے انڈیا گیٹ پہ لوگوں کے نام لکھے ہیں ویسے اس FIR میں میرا نام بھی لکھا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کا نام لکھتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی، اور لوگوں کو فون کر کے، میرے دوستوں کو فون کر کے یہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو انہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے ان سے یہی جواب کہا تھا جب بیچاروں نے ہمدردی میں مجھے فون کر کے یہ کہا کہ تھوڑے سے یار خیال رکھ لو اپنا، کسی طرح سے بات چیت کر لو، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ چلے آئیں
اور جہاں سے مجھے پک اپ کرنا چاہتے ہیں، گھر سے لینا چاہتے ہیں، دفتر سے لینا چاہتے ہیں، یا سپریم کورٹ سے آ کے لینا چاہتے ہیں، اگر ہمت ہو تو میری وہاں سے آ کر اٹھا لیں۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لڑائی میں اگر ہم خیموں میں بٹے رہیں گے آنے والی لڑائی پہ، اور آنے والی لڑائی بہت شدید لڑائی ہوگی، اس میں اگر ہم خیموں میں بٹے رہیں گے اور یہ ہم سمجھیں گے کہ اس کا سہرا کس کے سر بنے گا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور آپ کے لیے ادیب بھائی سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ سب کو بٹھا کر یہ طے کرنا ہے کہ ہماری اس تحریک میں، ہماری اس جستجو میں اور ہماری اس لڑائی میں ایک ہی خیمہ ہوگا، اور وہ خیمہ ہوگا ہندوستان کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کا اور ان کے سب ہمدردوں کا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ۔ جس طرح سے جن لوگوں کے مشورے یہ آئے ہیں کہ یہ میٹنگ ہو گئی، اس میٹنگ میں ہم نے اس ویژن کو تیار کیا ہے کہ اگلی میٹنگ جو ہو اس میں وہ بہت سارے نان مسلم لوگ جنہوں نے آپ کو فون کر کے آپ سے التجا کی کہ ان کو بھی آپ اس میں بلائیں، ان کو آپ بلائیے، ان کو سامنے رکھیے، اور ہم کو وہ ہماری طرف سے وہ ہندوستان کو یہ تحفہ ہوگا۔ تم یہ کہتے ہو کہ 80 اور 20، اور جس نے بھی 80 اور 20 کی بات کری تو وہ اگر بی جے پی کو 20 کہہ رہا ہے تو میں مان جاؤں گا، لیکن اگر وہ سیکولر لوگوں کو 20 کہہ رہا ہے تو میں یقیناً نہیں مانوں گا، اس لیے کہ ہندوستان کے سیکولر لوگ صرف 20 نہیں ہیں، ہندوستان کے سیکولر لوگ 60% سے کم نہیں ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ مجبوری میں بھی ہیں اور نان سیکولر ہیں، اس لیے بھی وہ وہاں ہیں۔ بہت سارے لوگ مجبوری میں ہیں، پیٹ کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں ہیں، خوف کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ لوگ بھٹک گئے ہیں اس لیے وہ وہاں ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ اس مہم کو انجام تک پہنچانا ہے اور آپ کو اس لڑائی کو جیتنا ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا، لکھنؤ سے آئی ہماری بہن نے کہا کہ اس لڑائی کو ہم جیتیں گے، تو اگر ہمیں اس لڑائی کو جیتنا ہے تو ایسا ماننا کہ کسی کے ساتھ 80% لوگ ہیں غلط ہوگا۔ ہم نہیں لڑ پائیں گے اگر ہم مانیں گے کہ وہ 80% ہیں۔ اگر وہ 80% ہوتے تو مان کر ہماری جو تجاویز ہے وہ کچھ اور ہوتی، لیکن آج وہ 80% نہیں ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ جیسے جیسے ہماری تنظیم تیار ہوگی ویسے ویسے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ کتنے ہیں، اور وہ سین یاد آ جائے گا جو گبر سنگھ کہا کرتے تھے، کتنے لوگ تھے، میں نے کہا سردار 2 لوگ تھے، تو اسی پر اتر آئیں گے، اسی پر گبر سنگھ آج کے جو ہے وہ اتر آئیں گے کہ 2 لوگ تھے کہاں گئے، اور وہ سب کہیں جائیں گے، ہندوستان پھر کامیاب ہوگا، پھر پھولے پھلے گا، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کا سب سے اچھا ملک ہندوستان اس لیے ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے لڑائی سیکولرزم کی اور اپنی زندگی کی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے، ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ کبھی ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کو آزادی کی لڑائی میں کر کے دکھایا تھا، آج ہم نے موجودہ ہندوستان میں ایسی ہی لڑائی کو پھر سے جیت کر دکھایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آپ لوگ سب ساتھ رہیں گے، جو شہید ہوگا راستے میں وہ شہید ہو جائے گا، لیکن یاد رہے گا، امید یہ ہے کہ ہم لوگ سب انجام تک پہنچیں گے، ہم اس ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے جس ڈیسٹینیشن کا تصور لے کر آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔